वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशियात बनाम बरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली और नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मौजू जो है वो ज़ेर बहस है और उस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है और वो मौजू है वालिदैन के हुकूक कुरान करीम की रोशनी में। और मुफ्ती शहजाद साहब हमारे साथ दरमियान जलवागर हैं, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं किबला आपसे डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने किबला ने बताया कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो वालिदैन के हुकूक को रोशनास किया है, तो बताइएगा अहादीस की रोशनी में किस तरीके से जो है वो कौन कौन से हुकूक हमें मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से वालदा की, खा वो रज़ाई वालदा ही हो, जो कद्र मंजिलत की जा सकती है, उसकी बेहतरीन तरीन कैफियत में हमारे लिए रहनुमाई छोड़ी है, जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे। अहादीस तय्यबात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी वालिदैन के हुकूक को मुतय्यन करते हैं, वाज़ेह और मुमय्यज़ करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज़ किया कि मन अबर्रु या रसूल अल्लाह, रूए ज़मीन पर जितने भी रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक के, नेकी के हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मों का, तुम्हारी माँ तुम्हारे हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार है। ठीक है, उसके बाद सुम्मा मन, आपने फरमाया उम्मों का। अब सुम्मा मन, उसके बाद आपने फरमाया उम्मों का। 3 बार आपने माँ का दर्जा मुतय्यन फरमा के फरमाया सुम्मा अबू का, फिर तुम्हारे वालिद। माँ का दर्जा वालिदैन में दोनों की बनिस्बत सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब हम वालिदैन में बिलउमूम माँ के दर्जात पर, उनकी फ़ज़ाइल पर बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूक़ल उम्महात, अल्लाह ने तुम पर तुम्हारे माँओं की नाफरमानी को हराम करार दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों तले रख दी है, उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल करो। तो आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद बाप का कोई दर्जा ही नहीं है। हाँ, मैं यही सवाल करने वाला था। अहमियत और फजीलत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जैसा कि मुफ्ती साहब ने हदीस पेश की थी कि रिज़ल्लाहु फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रजा हासिल करनी है तो बाप की रजा जोई की तलब करो। बाप अगर राजी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह भी तुमसे राजी होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान का मकसद और मकसूद ये था कि उस जमाने में औरत की वो कद्र और मंजिलत नहीं थी, क्योंकि औरत के पास माल नहीं होता था, एक शख्स की कई बीवियां हुआ करती थी। चुनांचे मर्द तो, बाप तो किसी न किसी तरह चीख कर, हुक्म चलाकर, पैसे रोक कर या पैसे देकर अपना हक मनवा ही लेता है, लेकिन वो बेचारी औरत जो कमजोर है माशरे की, वो शायद अपना हक ना मनवा सके। तो आपने बतौर खास उसका हक मुतय्यन फरमाया। एक सहाबी ने आके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अगर अपनी यानी खिदमात पेश करता हूँ तो क्या, और बाद रिवायत में आता है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से सवाल किया गया कि मैं अपनी माँ का हक अदा कर सकता हूँ? तो आपने फरमाया कि अगर तुम अपनी खाल की जूतियां बनवाओ, नालैन, चप्पल, वो पहन कर बैतुल्लाह का तवाफ करो, और एक रिवायत में आता है अपने कांधे पर माँ को सवार करो और फिर बैतुल्लाह का तवाफ करो। जी हाँ। और बैतुल्लाह उस वक्त आजकल जिस तरह संगे मरमर है, बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन संगे मरमर के धूप में भी वो ठंडा रहता है, वो नहीं था, बल्कि संगरेजे थे, नोकीले पत्थर थे। पर मैं अगर उस वक्त तुम अपनी खाल की जूतियां बनाकर माँ को अपनी पीठ पर लाद कर बैतुल्लाह का तवाफ करो, 7 चक्कर लगाओ, तो भी माँ का हक अदा होना तो दूर की बात, वो जो कभी तुम्हारी बचपन की किसी तकलीफ पर माँ गीले में सोई थी और तुम्हें सूखे में सुलाया था, या तुम्हें दुनिया में जन्म देते हुए जो माँ को एक लम्हे की जो तकलीफ पहुंची थी, तुम सारी जिंदगी मेहनत करके भी उसका वो हक अदा नहीं कर सकते। तो वालिदैन का हुकूक इखलाकी तौर पर भी इंसान पर, यकीनी तौर पर जो इंसान के साथ अच्छाई करे, इंसान का अखलाक ये तकाजा करता है कि उसके साथ अच्छाई की जाए। और मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि फला को किसी से प्यार हो गया, उसको उससे प्यार हो गया। बिलुमुम टीन एजर के अंदर लड़के लड़कियों का प्यार बड़ा मशहूर होता है, वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और फिर इसी तरह स्कूल की लाइफ से आजकल तो शुरू हो जाता है। जी हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे प्यार के जो हकदार हैं वो हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने हमसे प्यार किया उस वक्त जब हमारी शनाख्त नहीं थी और बेलौस मोहब्बत की है, जब हमारा नाम नहीं था, जब हम अपनी बात, अपनी जरूरत का इजहार नहीं कर सकते थे, वो हमारे बोले बगैर हमारी जरूरत पूरी करते थे। ईद का मौका आता,
ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی اپنے کپڑوں کی، وہ اپنی فکر چھوڑ کر ہمارے لیے فکر کرتے تھے. ہم بیمار ہوتے وہ بھی بیمار ہوتے، وہ برسا برس یعنی اپنے علاج کو پینڈنگ کرتے رہتے، کئی ہفتے پینڈنگ کرتے. آج بھی میں ایسے والدین دیکھتا ہوں جو اپنے علاج کو پینڈنگ کرتے ہیں، لیکن اگر اولاد کو ذرا سی کھانسی آ جائے، چھینک آ جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، یہ اولاد کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جس طرح آج کے والدین اپنے بچوں کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اسی طرح انہیں اپنے والدین کے لیے بھی بے چین ہونا چاہیے. آج کل کچھ والدین ایسے بھی جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنا ماں باپ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ اولاد سے بھی زیادہ ہے. اولاد کی محبت تو فطری اور پدری ہے، آپ تو خود بخود ان کی طرف جھکیں گے ہی جھکیں گے، لیکن والدین کی طرف آپ کو شریعت نے جھکایا ہے کہ آپ پہلے والدین کی فکر کیجئے پھر اپنی فکر کیجئے. زبردست زبردست. اچھا مفتی شہزاد صاحب یہ بتائیے گا، اس پہلو پر روشنی ڈالیے گا کہ جب ہوتا یہ ہے کہ کاروباری معاملات ہوتے ہیں یا محبت کی، آج کل ہم بہت زیادہ چیزیں سنتے ہیں کہ بھئی فلاں سے محبت ہے، شادی کے معاملات ہیں، والدین منع کرتے ہیں، تو جو بچے ہوتے ہیں جو ان کے جو خواہ بیٹی ہے خواہ بیٹا ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک غلط قدم اٹھانے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کیا اس میں والدین کا کس طریقے سے کیا اختلاف رائے کے آداب کس طریقے سے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا وہ اس طرح کہ اولاد جو ہے وہ اپنی والدین کی بات نہیں مان رہی، یعنی محبت میں آ کر جو ہے نا، اگر انہوں نے کسی سے محبت کر لی ہے تو اس میں والدین کی رائے کو وہ قبول نہیں کر رہے، والدین کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک شخص جو ہے وہ نزا کے عالم میں تھا، یعنی موت بالکل قریب تھی اور روح اس کے جسم سے نکل رہی ہے، تو لوگ اس کے پاس جمع ہیں اور اسے تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس سے کلمہ ادا نہیں ہوتا. اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. یعنی یہ ان کے لیے ہے کہ جو والدین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، والدین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے لیے اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ رسول پاک تشریف لے گئے اور آپ نے اسے کلمہ پڑھانے کی تلقین کی آپ نے، لیکن اس کی زبان سے وہ کلمہ ادا نہ ہو سکا. تو جب دیکھا گیا سمجھا گیا تو پتہ چلا کہ اس نوجوان کی والدہ اس سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس نوجوان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا. تو والدہ کو لایا گیا، جب والدہ نے اسے معاف کیا تو اس کے بعد اس کی زبان سے کلمہ ادا ہوا. یعنی اگر والدین ناراض ہوں تو مرتے وقت مرنے والے شخص کو کلمہ تجربہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب معذرت قطع کلامی میں معاف، ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر والدین، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے ہم جاگیردارانہ سسٹمز میں اور ان جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں سے شادی ہوگی، فلاں سے یہ چیز ہوگی تو ہوگی. تو والدین اگر کسی غلط بات پر جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کریں اپنے بچوں کو، تو کیا ان کی بات تب بھی ماننا ضروری ہے؟ دیکھیں اس کے اندر بات سمجھنے کی ہے، والدین اپنی اولاد کی دشمن نہیں ہوتی. جتنی محبت والدین کے دل میں اولاد کے لیے ہے، دنیا کی کسی اور شخصیت کے اندر اتنی محبت کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی. اولاد کے والدین جس طرف گائیڈ کر رہے ہیں، یقیناً ان کے اپنی سوچ میں ان کا اپنا نظریہ یہ ہوگا کہ اس کی اولاد کے حق میں یہ چیز بہتر ہے. وہ جو بہتر سمجھ رہے ہیں اپنی اولاد کو مشورہ دے رہے ہیں. اچھا کوئی اور اولاد پر بات کی ہو جائے گی، اور اولاد کو چونکہ یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے والدین کی بات کو تسلیم کریں، ان کی رائے کو مقدم رکھیں اور ان کے فیصلے کو مانیں. ان کی بات کو مانیں گے، ان کی رائے کا احترام کریں گے، ان کے فیصلے کو مقدم رکھیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا اور انہیں آخرت میں بھی سرخرو رکھے گا. قبلہ آپ کچھ روشنی فرمائیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے سوال کیا، یقیناً ماں باپ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ والدین ہوا کرتے ہیں، لیکن شریعت نے والدین کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی اپنی اولاد پر نہیں تھوپ سکتے. بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی نے اپنی بچی کی شادی کر دی تھی، جسے خیار بلوغ اصطلاح میں کہا جاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں. جب وہ بلوغت کو پہنچی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے جہاں میرے والد نے میری شادی کی ہے، تو آپ نے اس کا نکاح فسخ کر دیا، تو عورت کو بھی اختیار حاصل ہے. پھر دوسری طرف یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 50-50% اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں. باپ کو 50% دیے، بیٹی کو بھی 50% دیے کہ جب تک بیٹی راضی نہیں ہوتی ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اسی طرح جب تک باپ بھی راضی نہیں ہوتا ہے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ تھوڑا سا آپس میں لے کے چلنا چاہیے.
اور گفتگو شنید کے ذریعے سے ٹھیک ہے. آپس میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے افہام و تفہیم کے ذریعے یہ مسائل حل کرنے اچھا چاہیے. قبلہ ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ اگر والدین کسی ایسی چیز پر جو ہے وہ بچوں کو فورس کریں کہ جو لائک اسلام کے اندر نہ ہو، لائک اسلام کے دائرے سے باہر ہو، لائک بالکل ہی کم عمری میں شادی ہو یا ایکسٹرا اس طریقے کی کوئی چیز ہو، تو اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے اسلام کے؟ قرآن کریم نے ایک موقع میں فرمایا ہے کہ تم ان کی اطاعت صرف ایک معاملے پر نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ وہ تمہیں شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں. یا حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی سے مراد اللہ اور رسول کی نافرمانی، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بھی اللہ ہی کی اطاعت کی. یہ دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی اطاعت ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی ماں باپ اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف لے کر چلتے ہیں یا شرک کی دعوت دیتے ہیں، تو یہاں پر اولاد جو ہے وہ ان کی نافرمانی کر سکتی ہے. لیکن یہاں بھی بسط احترام ادب کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ ان کے والد کہتے ہیں انہیں کہ مجھے تم بت خانے لے کر جاؤ، تو وہ کہتے جی اچھا، اور ادھر ادھر چھپ جاتے، لے کر نہ جاتے. لیکن جب ان کے واپس آنے کا وقت ہوتا تو وہ دروازے پر کھڑے ہوتے اور انہیں گود میں اٹھا کر پیٹھ پہ لاد کر اپنے گھر لے کر آتے ہیں. بہت زبردست. میں مفتی شہزاد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ والدین جو ہے ہم میجورٹی جگہوں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں لوگ، جو ہے وہ والدین کو جو ہے وہ بے سہارا چھوڑ کر، گھروں پہ چھوڑ کر وہ نکل جاتے ہیں، دین اسلام کی جو ہے وہ خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں، یا حج کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. تو کیا وہ چیزیں فضیلت کی حامل ہیں اس زمرے میں کہ اگر والدین بے سہارا، بے یار و مددگار ہیں، یا اگر ان کے کوئی ایسے معاملات ہیں، واش روم کے معاملات ہیں، انہیں جو ہے وہ مکمل اگر کوئی بیٹا کر رہا ہے تو پھر اس پہ کیا یہ چیزیں ضروری ہیں؟ اسلام کیا اجازت دیتا ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ ذرا روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. جہاد بہت بڑا ثواب ہے، جہاد پر جانا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ان کی خدمت کو لازم پکڑ لو. یعنی اس کی والدہ بوڑھی تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کی خدمت کرنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. والدین بوڑھے ہوں اور وہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ ضعیف ہوں، خود چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے، محتاج ہیں، تو اس صورت کے اندر اور ان کی دیکھ بھال کرنے والی اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، تو ان پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی وہ دیکھ بھال کریں، ان کا خیال کریں، ان کا ادب اور احترام کریں اس صورت کے اندر. اور ان کو چھوڑ کر تبلیغ پر چلے جانا، کیونکہ تبلیغ پر جانا یہ لازمی سی بات ہے، اسی شخص پر تو فرض نہیں ہے، بہت بڑا معاشرہ ہے، تبلیغ کا کام دیگر افراد جو ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں. ضمن میں آپ نے ایک بات یہ بھی ذکر کیا کہ حج پر جانا. ہاں، اگر حج اس پر فرض ہے تو اس صورت کے اندر اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے کسی کا یعنی بندوبست کرے، کسی کا نعم البدل اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس پر ہے اس کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کا بھی خیال کرے. یعنی والدین کے لیے بھی کسی کا انتظام ضرور کرے جو ان کی دیکھ بھال کرے. جب تک ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بندہ انہیں نہیں مل جاتا تو اس وقت تک وہ اپنے آپ کو حج سے بھی روکے رکھے. اچھا قبلہ، والدین کی خدمت کرنا فرض عبادات سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ دونوں اگر اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی. نہیں، فرض عبادت جو انسان پر ہے اس کا تعلق یقینی طور پہ حقوق اللہ سے ہے، اور جو والدین ہیں ان کی جو خدمت ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. ٹھیک ہے. دونوں عبادات ہیں، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. البتہ نفل نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور اس کی ماں اسے آواز دیتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز توڑ کر پھر لبیک کہہ کر پہنچنا چاہیے اسے. ہم نے تو یہ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں فرض نماز کی نیت باندھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، بس وہ روایت بیان کی جاتی ہے لیکن وہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا استحقاق اور اپنا حق اور رتبہ اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور نبی کریم اسے آواز دیں تو اسے اپنی نماز توڑ کے حضور کی کریم کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ گناہ گار ہوگا. جہاں تک مفتی صاحب فرما رہے تھے والدین کی خدمت کے لیے موجود رہنے کا، تو ایک فرض ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. تو تبلیغ ہو یا اس قسم کے جتنے بھی امور ہیں یہ سب فرض کفایہ کے زمرے میں آتے ہیں. معاشرے کا ایک طبقہ اسے کر رہا ہوتا ہے. حضرت اویس قرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے اور آپ کے وہ محب اور محبوب ہیں کہ جن کے لیے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے عمر، اگر تجھ سے ہو سکے تو تو اویس سے اپنے لیے دعا کرانا. یعنی وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خود مراد رسول ہیں، باقی سب صحابہ مرید رسول ہیں اور آپ مراد رسول ہیں. جی ہاں. ان سے حضور نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اویس سے دعا کرانا. تو آپ ہر سال حج پر جاتے اور انتظار میں رہتے اور معلوم کرتے کہ کوئی اویس ہے. ایک دفعہ جب پتا چلا کہ اویس ہے اور قرن سے آئے ہیں تو آپ ان سے ملنے کے لیے گئے. وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ بیٹھ گئے
نماز کے بعد آپ سے کہا درخواست کی کہ مجھے کچھ وقت چاہیے. پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں عمر ہوں. تو کہا عمر بن خطاب امیر المومنین؟ فرمایا کہ جی ہاں. کہا آپ ماشاءاللہ بڑے، وہ تو بہت خوش ہو گئے. تو انہوں نے عرض کیا میں آپ سے دعا کی درخواست لے کر حاضر ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے. انہوں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں، آپ تو کس درجے کے صحابی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اویس سے دعا کرانا. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے ان کے دعا کی. تو یہ جو اجر انہیں ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ ان کی والدہ ضعیفہ تھیں، سفر دور دراز کا تھا، نہ والدہ کو ساتھ لا سکتے تھے، نہ والدہ کو چھوڑ کر کوئی ان کی خدمت کرتا، خود آ سکتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. وہ بھی دندان مبارک بھی حضور شہید کریم کیے نے بھی دیا. ان کو روک دیا کہ تم اپنی ماں کی، جس طرح حضرت نے ابھی ایک روایت پیش کی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا فَفِيهَا فَجَاهِدْ، یعنی تم اپنی ماں کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو. یعنی اگر وہ گھر میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ جو میدان جہاد میں مجاہدین جنگ کر رہے ہیں ان کا ثواب اسے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے بھی مل رہا ہے. قبلہ آپ روشنی فرمانا چاہیں. والدین کی خدمت کے حوالے سے بھی جو آپ نے بات کی کہ اس کا جو اجر و ثواب جو ہے یعنی وہ فرض نماز سے، ہاں تو دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ ایک ہے وہ فرض جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور یہ جو حقوق الوالدین کی جو خدمت کی بات ہے یہ حقوق العباد میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، سب سے بڑا حق. بہن بھائیوں کا حق بعد میں ہے، اولاد کا حق بعد میں ہے، بیوی بچوں کا حق بھی بعد میں ہے. سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اس سے بڑا حق کسی کا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک وہما نارک، یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور یہ دونوں تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. اب یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم ان دونوں کو اپنے آپ سے راضی کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو یا اپنے آپ سے انہیں ناراض کر کے اپنے آپ کو دوزخ میں لے جاؤ. اور جو والد، جیسا کہ ویسے کرنے کا ذکر کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے، آپ جب یمن کی طرف منہ کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے. یعنی اتنا پیار اور اتنی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اویس قرنی سے اور حضرت اویس قرنی کو حضور سے، مگر وہ اپنی ضعیف والدہ کو چھوڑ کر، یعنی کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا تو اس لیے آ نہیں سکتے تھے. حضرت باقیزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے، تاریخ میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو آپ کی والدہ نے، سخت اندھیری رات تھی اور شدید سردی بھی تھی، آپ کی والدہ نے رات کے وقت پانی مانگا آپ سے. تو حضرت باقیزید بسطامی بیدار ہوئے، جلدی سے آپ نے پیالہ اٹھایا اور مشکیزے کے قریب پہنچے تو پانی نہیں تھا اس میں. تو آپ اسی اندھیری رات میں اور سخت ترین سردی میں آپ مشکیزہ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے نہر سے پانی بھرنے کے لیے. جب وہاں سے پانی بھر کر واپس گھر میں آئے تو دیکھا کہ ماں سو چکی ہے، مگر آپ نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور جا کر سراہنے کھڑے ہو گئے. آواز دے کر ماں کو جگایا نہیں کہ میں اس طریقے سے اٹھاؤں تو ماں کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے. ساری رات پیالہ لے کر کھڑے رہے. جب صبح ماں بیدار ہوئے تو سرہانے پر اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ نے وہ پانی کا پیالہ پیش کیا اور اپنے ہاتھوں کو آپ یوں مسلنے لگے. کہا کہ بیٹا تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہا کہ میں اسی وقت سے پانی کا پیالہ آپ کے لیے لے کر کھڑا ہوں، سردی کی وجہ سے اس کے اندر جو خون ہے وہ جم گیا ہے. تو ماں کا دل بھر آیا. تو آپ کی والدہ نے پھر ان کے حق میں دعا فرمائی. حضرت باقیزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ولایت کیسے ملی؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے جو مقام شب بھر کی عبادت سے نہ حاصل ہو سکا وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری ماں کی ایک دعا سے عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ ایک بات یہ بتائیے گا کہ اگر والدین میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو بچے کے جو بچے ہیں وہ کس طریقے سے حقوق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ والد کی طرف جائیں، والدہ کی طرف جائیں، یا دونوں کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں؟ روشن ڈالیے گا. یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں کہ ان کے والدین، کیونکہ وہ اولاد جو ہے وہ والدین میں سے دونوں کا حصہ ہوتی ہے، دونوں کا پارٹ ہوتی ہے، اور وہ خدا نہ خواستہ علیحدہ ہو جائیں تو یہ اولاد کے لیے ایک بہت خطرناک بات ہوتی ہے، اور اس کی نفسیاتی جو کنڈیشن ہے وہ بہت کچلی جاتی ہے، احساسات مجروح ہوتے ہیں. ایسے میں جو سمجھدار خاندان ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، وہ اس صورتحال کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن اولاد کے لیے یہ یقینی طور پر شریعت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اولاد پارٹی نہیں بن سکتی. اچھا صحیح. وہ کسی ایک طرف نہیں ہوگی. وہ زوجین آپس میں لڑے ہیں، وہ علیحدہ ہوئے ہیں، سو واٹ، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اولاد کے لیے وہ ماں ہے اور وہ باپ ہے. دونوں کے حقوق اپنی جگہ مسلم ہے. کسی ایک کو بھی اپنے حسن سلوک سے ہٹا کر، مائنس کر کے صرف ایک ہی کی خدمت میں بجا لانا اور یہ کہنا کہ اس نے ہماری امی کے ساتھ ایسا کیا یا امی نے ان کے ساتھ ایسا کیا، یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب سے میں نے عرض کیا تھا، بچہ تھا اور میٹریکولیٹ ہونے کے بعد اس نے اپنا شناختی کارڈ جب بنوایا تو اپنے والد کا نام خانے سے ہٹا دیا، اللہ اکبر، انون نام لکھوا دیا. اچھا. اتنی والد سے اس کو چڑ تھی. تو میں نے اس کو سمجھایا تھا اور الحمدللہ پھر وہ سمجھ گیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے والد
کچھ نہ کرتے اور تمہاری والدہ نے تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک نہ کیا ہوتا، لیکن صرف اتنا تم پر احسان ہوتا کہ جو انہوں نے نکاح کیا تھا اور اس نکاح کے مقدس رشتے کے بعد تم ایک پاک باز کی شکل میں دنیا میں آئے، ان کا اتنا ہی احسان تم پر کافی تھا۔ اب ساری زندگی تم ان کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو تمہیں دنیا میں لانے کی وجہ سے انہوں نے فرض ادا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ فرماتے کہ اپنے والد سے آگے مت چلنا۔ دیکھیں عریف بھائی، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیروں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے والد کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، وہ بھاگ سکتے ہیں، لیکن وہ بچے کی خاطر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں۔ اب جب والد بزرگ ہو جائے یا والدہ بزرگ ہو جائے تو اولاد پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھی اب ریورس ہو اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، ان سے آگے نہ بڑھے، ان سے پہلے بیٹھے نہیں، ان سے پہلے بولے نہیں۔ بعض دفعہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، قصہ دہرا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ہر دفعہ اسی طرح قصہ سنیے جس طرح لگے کہ یہ تازہ قصہ ہے، پہلی بار سن رہے ہیں، اسی طرح محظوظ ہوئیے۔ بہت شکریہ ناظرین گرامی، وقت دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ شہزاد صاحب، آپ کوئی میسج دینا چاہیں جو اولڈ ایج ہوم میں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ون لائنر دیجیے، وقت قلیل ہے ہمارے پاس۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، شاید اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ ہم پر قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یہ علماء کا بتایا ہوا یہ ایک اصول ہے کہ جہاں پر دو امر ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں پر عمل لازم ہوتا ہے۔ آپ ایک پر عمل کریں، ایک کو چھوڑ دیں تو جو عمل آپ نے کر لیا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی آپ عبادت تو ساری کر رہے ہیں لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کی عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے والدین کے ادب و احترام کو چھوڑ دیا اور ہم نے انہیں اولڈ ہوم میں جا کر ہم نے ان کو جمع کروا دیا ہے، تو یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ عند اللہ ہم سب کو دینا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جتنے بھی عذابات ہیں انہیں قیامت تک وہ مؤخر کر سکتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی یا والدین کو تنگ کرنے والے جو حضرات ہیں انہیں وہ دنیا کے اندر ہی انہیں ان کی سزا دے گی۔ جی جی قبلہ بسم اللہ۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا کہ اگر یہ بیٹیوں کو اختیار مل جائے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں تو کوئی اولڈ ہوم نہ بنے والدین کے لیے۔ تو اس کا جواب کسی نے دیا کہ اگر ہر بیٹی بہو کی حیثیت سے اپنے ساتھ سسر کے لیے بیٹی کا روپ دھار لے تو بھی کوئی اولڈ ہوم نہ بنے۔ واہ، زبردست زبردست۔ ناظرین گرامی، یہاں اپنے میزبان محمد عریف کو دیجیے اجازت۔ آپ کا بہت شکریہ، عامر عبداللہ صاحب، مفتی شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور بریک لیں گے اور بریک کلام سے لیں گے۔ ظفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں۔ مجھے اپنے میزبان محمد عریف کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اسی توانائی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک جسم میں جان ہے آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ یہی موضوعات جو اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور یہاں مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ جب وہ چہرہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے تو عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے۔ اور کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے۔ اور حجر اسود تجھ کو اس لیے چوموں، حجر اسود تجھ
کو اس لیے چوموں کہ ان کا بوسہ دکھائی دیتا